बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ फरजाना सिद्दीक, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे साकिब बशीर। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। इसराइल गज़ा जंग फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है, जबकि गज़ा में गुज़िश्ता 2 सालों के दरमियान आग और खून की होली खेलने के बाद अब इसराइल नए अमन मंसूबे पर आमादा हो गया है। क्या गज़ा भी मुकम्मल? सदर ट्रंप का 20 निकाती गज़ा अमन मंसूबा पाकिस्तान समेत 5 ममालिक का इजहार एतमाद। सदर ट्रंप ने कहा है कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मेरे अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है। इस हवाले से भी बात करेंगे और अमन मुआहदे की हिमायत पर अरब ममालिक का शुक्रगुजार हूँ, ये भी कहा गया है और इस हवाले से हम राना साहब से तज्जिया भी लेंगे। जबकि गज़ा की बहाली और निगरानी के लिए नया बैनुल अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, जिसमें साबिक बरतानवी टोनी ब्लेयर समेत दीगर शख्सियात भी शामिल होंगी। इस मुआहदे के मुताबिक गज़ा में तमाम अस्करी ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे। नाज़रीन, हमास 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को 72 घंटे में वापस करने का पाबंद होगा और बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और हमास गैर मुसल्लह होगी और मुस्तकबिल में गज़ा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम राना अजीम साहब से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से लेते हैं। राना साहब बताइए, क्या वाकई ही अब जो है एक अमन की तरफ हम जा रहे हैं या सलामती की तरफ जा रहे हैं इस अमन मुआहदे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये बात कहते हैं कि ये एक अमन मंसूबा है, ये अमन की तरफ हम जा रहे हैं, इससे बड़ा धोखा दुनिया में हो नहीं सकता। आप पहले मारते रहे, अब आप कैद करने लगे हैं। पहले आपने खून बहाया, अब आप उन्हें कैद में रखकर उनकी जान लेने लगे हैं। पहले आपने उनको भूख से मारा, अब आप उन्हें कैद से मारने लगे हैं, गुलामी से मारने लगे हैं, उनके गले में गुलामी का तोप पहनाने लगे हैं। और हम बड़े खुशी से कह रहे हैं कि जनाब अमन हो जाएगा। मुझे बताया जाए कि सब एक सिंपल, आप कहते हैं जी 26 या 28 या 30 या 40 जो है बंदे वो हमास हमारे हवाले कर दे, लेकिन जो 1 लाख से ज़्यादा शहीद हुए हैं गज़ा में, जो बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा गया है, उनकी शहादत के बदले में क्या मिलेगा? क्या उनकी शहादत के बदले में टोनी ब्लेयर की कुर्बानी होगी? क्या जो आलमी अदालत ने टोनी ब्लेयर कह रहे हैं नेतन्याहू की कुर्बानी होगी? क्या जो आलमी अदालत ने सज़ा सुनाई है इसे, क्या उस सज़ा पे अमल होगा? क्या पूरी दुनिया के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं, पूरी दुनिया ने इसे कहा है, इसे बुरा कहा है, क्या उस पर अमल होगा? बात ये नहीं है। इसका मतलब है अमेरिका बहादुर जो फैसला कर दे, नेतन्याहू जो फैसला कर दे, उसको आप नकात बना ले, उसे नकात बना के रख दे। जब मुझे बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से आगे कोई चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए? और सबसे बढ़ के क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे भी कोई चीज़ है? हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे ट्रंप ने कहा कि मैं मस्जिद अक्सा पर इसके कब्जे को कबूल करता हूँ, ये इसका कब्जा ठीक है। क्या ये बात नहीं कही? क्या उन्होंने नहीं किया? गुलाम की बहारियों पर इसराइल दुरुस्त बैठा है। क्या उसने एक लफ्ज़ बोला कि इसराइल ने मासूम बच्चों की जान ली है? क्या उसने एक लफ्ज़ बोला कि इसराइल ने गज़ा के अंदर खून की नहरें बहा दी हैं? राना साहब, अमन की बात करना इतना आसान नहीं है। 65,000 शहादतें हुई हैं, जिनमें से देखा जाए तो 35,000 सिर्फ बच्चे हैं उनमें। 65,000 तो वो है जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। लाखों शहादतें हुई हैं, लाखों लोग जो है माजूर हो चुके हैं, हजारों लोग भूख से मर चुके हैं। कोई काफिला जो उस तरफ जाता है खुराक लेकर, उस काफिले को तबाह कर दिया जाता है, उस पहरी बेरे को खत्म कर दिया जाता है। और हम यहाँ पर बिल्कुल सुख का सांस ले रहे हैं, सुख की बांसुरी बजा रहे हैं और अब खुशी के शामयाने बजा रहे हैं कि जनाब एक बहुत बड़ा अमन मुआहिदा हो गया। नहीं, अमन मुआहिदा नहीं होता ये। अमन मुआहिदा ये होता है कि दोनों को बराबर की सजा दें। अमन मुआहिदा ये होता है कि दोनों फरीकैन को लाए सामने। मुझे बताएं गज़ा किसका है? गज़ा की पट्टी जो मोहम्मद बिन सुलेमान साहब ने कहा था कि गज़ा की पट्टी पर किसी सूरत में इसराइल का कब्जा कबूल नहीं है, तो आप क्यों कब्जा दे रहे हैं? बिल्कुल। इस अमन मुआहिदे में तो आप कब्जा दे रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि टोनी ब्लेयर की बात कर रहे हैं आप, टोनी ब्लेयर ने अरब ममालिक पर जुल्म की दास्तां किसने रकम की थी? अरब ममालिक पर सबसे ज़्यादा जुल्म किसने किया था? किसको नहीं पता? इराक जंग में किसने अपना रोल अदा किया था?
مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج بیان یہ آنا چاہیے تھا کہ نیتن یاہو کو کس حیثیت سے بلایا گیا. پہلے تو نیتن یاہو کو اس جگہ تقریر کے لیے کیوں بلایا گیا جو مجرم ہے, جسے دہشت گرد قرار دیا ہے عالمی عدالت انصاف نے, جسے دہشت گرد قرار دیا ہے تمام دنیا کے ممالک نے. آپ اس کی تقریر بھی سنا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب اٹھ کے باہر چلے گئے. کیوں اٹھ کے باہر گئے؟ وہاں پہ ہر شخص یہ کہتا یہ قاتل ہے, یہ قاتل ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ کہنا چاہیے تھا. اس کے بعد آج اس 21 نکات پر کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہاں پر شہید ہونے والوں کی شہادت کا جواب کون دے گا. یہ کوئی نہیں کہہ رہا. کیا ان 21 نکات میں یہ شامل ہے کہ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا؟ کیا یہ شامل ہے؟ اگر یہ شامل نہیں ہے تو پھر کیا بات ہوئی؟ ابھی آپ نے بات کی کہ جی ایک اور بڑی اچھی, مثلا آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی اچھی بات ہے جی اس نے معافی مانگ لی ہے, تو پھر معافی حماس بھی مانگ لیتا ہے کہ جناب سوری اگر آپ کے 4 بندے مارے ہیں تو ہمیں معاف کر دیں. کیا یہ حل ہے؟ آپ کو پتہ ہے قطر پہ حملہ جو تھا وہ قطر پہ نہیں تھا, وہ قطر کی سالمیت پہ نہیں تھا, وہ امریکہ پر بھی حملہ تھا. امریکہ ٹھیکیدار تھا, وہاں پر بیٹھا ہوا تھا امریکہ وہاں پر. رانا صاحب, وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے معافی مانگی گئی ہے نیتن یاہو کی جانب سے. وہ معافی نہیں مانگی گئی, وہ پری پلان سارا کچھ کیا گیا ہے, پری پلان کیا گیا ہے. وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا جواب کون دے گا؟ بالکل. ان کے گھر والے جو ہیں, کیا اس نے ان سے معافی مانگی؟ کیا غزہ کے مسلمانوں سے معافی مانگی؟ کیا دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں, کیا کون سے مسلم ملک پہ اس نے حملہ نہیں کیا سوائے پاکستان کے؟ مجھے بتا دیں. کوئی اور ترکی کے, کس پہ نہیں حملہ کیا اس نے؟ سعودی عرب, ترکی, یو ای اور پاکستان کے علاوہ ہر عرب ممالک میں اس نے حملہ کیا. کیا سب سے معافی مانگی؟ ثاقب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹرمپ کی جانب سے 20 نکاتی منصوبہ جو دیا گیا ہے, کیا وہ 2 ریاستی حل کے لیے مؤثر ثابت ہوگا؟ ایک تو جو پاکستان کے حوالے سے اس کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ اس معاملے میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کافی زیادہ رہی ہے, یا ان پٹ جو ہے پاکستان کی باقی مسلم ممالک کی طرح اس میں رہی ہے. جو امریکی صدر ٹرمپ جو یہ سامنے لائے ہیں یہ منصوبہ اور جو نکات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, لیکن اس میں بہت اہم سوالات موجود ہیں. ان سوالات کے حل کے لیے جو آج کہیں مذہبی جماعتوں کا ریاکشن آیا, اب بہتر یہ ہے حکومت وقت کے لیے میری رائے کے مطابق کہ وہ ایک تو پارلیمان کے سامنے بھی یہ معاملات رکھیں, وہاں سے بھی ان پٹ لیں, اس قسم کے جتنے بھی فیصلے ہیں کیبنٹ میں رکھیں جو شہباز شریف صاحب ہیں, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایون اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے سامنے بھی یہ رکھا جائے, ان کی ان پٹ بھی لی جائے, کیونکہ پاکستان کی ایک پوزیشن ہے اور اس کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو فلسطین ہے, جو غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہوا, جو بربریت ہوئی, اس کے بعد لوگ کسی طور پہ بھی اسرائیل کو کوئی اگر فائدہ ہو رہا ہو, اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات ہو تو لوگ جو ہے وہ اس پہ سخت ریاکشن کرتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ حکومت تمام جو طبقہ فکر ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمان ہے, کیبنٹ ہے, سب کو جو ہے وہ اس پہ بریف کرے, ان سے بھی سجیشنز لی جائیں اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال میں آگے بڑھا جائے. اگرچہ پاکستان نے اس کی حمایت کر دی ہے, اب وہ عملی طور پر کتنے آگے جائیں گے پھر ایک اور بات ہے. اس سارے معاملے میں حماس کہیں نہیں ہے. اچھا حماس کہیں نہیں ہے, اس کو کون اسٹیبلش کرے گا کہ حماس کو کہیں نہیں رہنا؟ پھر وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ہم جو غزہ میں اگر فورسز, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ انڈونیشیا کی آئی تھنک کہ 20,000 انہوں نے کہا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز وہ جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین اسی حوالے سے مزید بھی کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि बैरूनी महाज पर तो पाकिस्तान को ढेरों कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन अगर अंदरूनी महाज की बात करें तो आज भी पाकिस्तान की मुश्किलात बरकरार हैं। हुकूमत और अपोजिशन के इख्तिलाफात के बाद इत्तेहादियों में भी फूट पड़ने लगी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। साहब, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ही एक जो है नया सियासी महाज तैयार हो रहा है? मैं बिल्कुल एग्री करता कि बैरूनी महाज पर असल महाज ही अंदरूनी महाज होता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की बात अगर हम करें, वही महाज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी किसको क्या कौन सा एग्रीमेंट साइन किया, क्या किया, अगर उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलेगा और अगर नहीं बताया जाएगा कि इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को कैसे मिलेगा, क्या उनकी क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी या उनके लिए गुर्बत कम हो जाएगी या इन्वेस्टमेंट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अगर नहीं है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। हम अशराफिया आपस में बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी देखें वो वहां गए, रेड कारपेट बिछाया गया, उसका क्या फायदा। असल हकीकत ये है कि जब तक हम अवाम के मसाइल की बात नहीं करेंगे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर हो, फॉरेन पॉलिसी होती इसलिए कि वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में अगर कन्वर्ट हो तो फिर बहुत अच्छा होता है, अगर नहीं हो तो फिर वो अशराफिया के लिए बहुत अच्छा होता है और हुकूमत वक्त के लिए बहुत अच्छा होता है, बाकी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे ज़िया-उल हक के ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में या जनरल मुशर्रफ के ज़माने में था, बड़ी ज़बरदस्त फातूहात, ओवल ऑफिस जाते थे, वो रेड कार्पेट खिंचता था, तारीफें होती थी और हम ऐसे ही कहते थे कि देखें जी पाकिस्तान को कितना ज़्यादा प्रोमिनेंस और कितना ज़्यादा। अंदरूनी महाज का जो आपका सवाल है बिल्कुल रेलेवेंट है। मेरा भी ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो इस वक्त थोड़ा बहुत झगड़ा शुरू हुआ है, ये कोई सीरियस है क्योंकि दोनों को अपनी पॉलिटिक्स करनी है, दोनों के अपने अपने सेंटर हैं। पंजाब PMLN के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने शो केस कर रहे हैं पंजाब में कि देखें जी हम पंजाब का दिफा करेंगे और ये प्रोविंशियलिज्म आप इसको कह सकते हैं, एथनिसिटी की पॉलिटिक्स कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी का जाहिर है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके ये सिंध है और सिंध के हवाले से वो बात करेंगे और ये नोक झोंक जो पब्लिक में होती है या नेशनल असेंबली भी वॉकआउट करती है पीपल्स पार्टी में, इनको एक टेलीफोन जाएगा, डंडा पड़ेगा तो दोनों सीधे हो जाएंगे। बिकॉज जाहिर सी बात है ये सिस्टम चलना है और सिस्टम जिन्होंने तय किया चलना है उनकी तरफ से जाहिर है दोनों को राजी भी कर दिया जाएगा और होते हैं कंसर्न्स भी होते हैं, जेन्युइन कंसर्न्स होंगे पीपल्स पार्टी के भी, मुस्लिम लीग नवाज के भी, बट वो कोई मेरा ख्याल है उसके खतरे की कोई बात नहीं। अच्छा ज़ुबैर साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इससे पहले बिल्कुल ये एक नूरा कुश्ती चलती रहती थी, बड़े अरसे से चल रही थी, लेकिन इस दफ़ा मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उंगली उठाएगा उंगली काट दी जाएगी, जो फ़लाँ करेगा फ़लाँ हो जाएगा। तो क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फाइट पंजाब की कर रहे हैं? दूसरी एक चीज़ बार बार वो कह रही हैं कि हमने किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं, जबकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो मदद की बात करते हैं, IMF से मुआहदे की भी हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। क्या ये पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर भी कोई लड़ाई है? कोई इख्तलाफात नहीं। अभी IMF की टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद और IMF की टीम सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बातचीत करेगी इसी ट्रिप के दौरान, जिसमें सूबे आगे बढ़ के ताउन करेंगे IMF के साथ ताकि पाकिस्तान को अगली किस्त मिल सके। सो वो जो एक चीज होती है जाहिर है ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन कितनी ग्रेट बात की है उन्होंने कि जी हम कशकोल लेके नहीं जाएंगे, हम क्यों फैलाएं हाथ। अभी इस वक्त आप IMF को बोल देना हमें आपकी जरूरत नहीं, मरियम नवाज ये बोल दें कि IMF की टीम हमें नहीं जरूरत है, पंजाब आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा, हमें कोई कर्जा नहीं चाहिए, कह दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चंद हफ्तों में या महीनों में पंजाब ने जितने कर्जा लिया है स्टेट बैंक से, मेरे ख्याल है उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो उठा के तो देखें कि वो हकीकत क्या है। तो पाकिस्तान तो कर्जों के बगैर चल ही नहीं सकता और ये बिल्कुल एक ये मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज की जगह कोई और आएगा या शहबाज शरीफ की जगह कोई और आएगा तो वो कर्जों के बगैर चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि IMF इज नो सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। कर्जे कोई पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन नहीं होते। पाकिस्तान को जब तक अपने अंदरूनी चीजें ठीक नहीं करेंगे
پاکستان اپنا ٹیکس کا نظام نہیں ٹھیک کرے گا، پاکستان اپنا انرجی کا نظام نہیں ٹھیک کرے گا، پاکستان اپنی ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم اور دوسرے جو عوام کے مسائل ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرے گا، پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا. سو ہم پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. 25واں آئی ایم ایف پروگرام ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی کو 25 دفعہ کوئی کنٹری نہیں گئی آئی ایم ایف کے پاس. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس حکومتیں وقت جو بھی حکومتیں ہیں سب واپس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور شور میں چاہتے ہیں کہ کشکول ہم نے توڑ دیا. کوئی کشکول نہیں توڑ دیا، قرضے دبا کے لیں گے. زبیر صاحب، جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین ایک سیاسی جنگ جو ہے وہ ہمیں عروج پر دکھائی دے رہی ہے، اور جس طرح سے رانا صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بڑے جارحانہ قسم کے جو ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں انہیں گھریلو معاملات سمجھ کے حل کر دینا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھریلو معاملات کی طرح معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے. مریم نواز کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا جب وہ چیف منسٹر بنی. جس قسم کے الیکشن 2024 کے ہوئے تھے، چیف کیم اینڈ بیکیم چیف منسٹر وداؤٹ دی مینڈیٹ آف دا پیپل آف پنجاب. اب ان کو پنجاب میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈلیور کریں، وہ کام کرتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کا کیس آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں کہ پنجاب کا تحفظ، پنجاب کا دفاع صرف مریم نواز شریف کر سکتی ہیں. باقی جو سب نیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں، میں پنجاب کی پالیٹکس کروں گی. اگر پنجاب کی پالیٹکس کریں گی تو ان کو اس چیز سے امید ہے، اور جس کے امکانات بھی ہیں، کہ وہ پنجاب کے عوام فیل کرے کہ دیکھیں جی باقی سارے صوبے یا خاص طور پر سندھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، کینالز کا مسئلہ ہوتا ہے، سندھ بیچ میں کود پڑتا ہے. تو میں تو پنجاب کا دفاع کروں گی. تو آپ پنجابی نیشنلزم کو اجاگر اگر کریں گی، دیٹس واٹ ہر تھنکنگ از. اینڈ آئی تھنک وہ تھنکنگ صحیح ہے لیکن ڈینجرس تھنکنگ ہے. اس سے پنجاب میں ان کے لیے پذیرائی حاصل ہوگی. پنجاب کے عوام سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے فیل کرنا کہ جی یہ دیکھیں ہمارا مقدمہ سب سے اچھا مریم نواز کرتی ہے. عمران خان کہاں پنجاب کی بات کر رہے ہیں، باقی کون پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی لیڈر ہے جو پنجاب کی بات کرتی ہے. تو وہ اس حساب سے آئی تھنک شی ہیز اے پوائنٹ، بٹ اٹس اے ڈینجرس تھنگ. کیونکہ اگر اس طرح سے سب کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے صوبائیت کی ہی بیسس بنے گا سب کی پالیٹکس کرنے کی. میں اسی بھی آنے لگا تھا کہ دیکھیں زبیر صاحب، صوبائی عصبیت کے تو ہم سب خلاف ہیں، اور پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ تو صوبائی عصبیت کے خلاف نظریہ ہے. تو پھر اگر صوبائی عصبیت کی بات ہوگی تو یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف بات ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو، بتائیں کہ کیا لندن میں کوئی پلان بن رہا ہے یا واقعی کوئی بیماری کا علاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں پی ایم ایل این کی پالیٹکس کا آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایل این میں اگر یہ کہوں کہ ٹوٹلی ڈس انٹرسٹڈ ان آل ادر پروونسز ادر دین پنجاب. اور اس کی میں بالکل آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دے دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ٹی روڈ کا خیال کرو. جی ٹی روڈ پر جیت گئے تو آپ کی حکومت اسلام آباد میں بھی بن جائے گی، لاہور میں بھی بن جائے گی. اس کی اگزامپل آپ لے لیں کہ کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ سیٹیں 67 نیشنل اور پروونشل اسمبلی سیٹس ہیں، اور اب یہاں 23 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، لاہور کی 14 ہیں سیکنڈ ہائیسٹ. تو آپ خود سوچیں اس کی اہمیت. آپ مجھے ایک لیڈر بتا دیں ٹاپ 20-25 لیڈرز میں سے باشمول مریم نواز، باشمول نواز شریف، جو 2024 کے الیکشن سے 3 مہینے یا 6 مہینے پہلے یہاں آیا ہوا الیکشن کیمپین کرنے کی. کوئی بھی نہیں. نہ شہباز شریف، نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ حمزہ شہباز، نہ اسحاق ڈار، نہ پرویز رشید، نہ احسن اقبال. سو دے آر ٹوٹلی ڈس انٹرسٹڈ. اس کے نتائج بھی دیکھ لیں. 2024 کے الیکشن ہوئے، ایک بھی سیٹ صرف کراچی میں نہیں پورے سندھ میں نہیں ملی، نہ پروونشل اسمبلی کی نہ نیشنل اسمبلی. بٹ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو صرف جی ٹی روڈ سے محبت ہے، اور جی ٹی روڈ وہ کہتے ہیں کہ جیتے یہ ہمارا بیس ہے. لیکن زبیر صاحب جی ٹی روڈ تو اس سیلاب نے بھی ان کے خلاف کر دیا. جی ٹی روڈ تو وہ اس سیلاب سے پہلے بھی ہار چکے تھے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اچھا، جی ٹی روڈ کی سیاست تو چلتی رہے گی، لیکن جب اڈیالہ کا قیدی باہر آئے گا تو اصل تو سیاست کا پتہ اسی وقت لگنا ہے نا کہ سیاست کس کی طرف ہے. آج بھی بس پارٹی نے آج ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ جب تک مریم نواز معافی نہیں مانگے گی اس وقت تک قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. کیا مریم نواز معافی مانگے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟
بالکل بھی نہیں مانگیں گی مریم نواز. اس نے اپنی پالیٹکس کو ختم نہیں کرنا, معافی مانگتی. اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم اورنگزیب کا بیان چل رہا تھا, وہ بڑا سخت بیان چل رہا تھا, اور وہ دفاع کر رہی تھی مریم نواز کے بیانات, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر جب آپ بات چھیڑتے ہیں, آپ نے گندم کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہیں, آپ نے سیلاب پر پالیٹکس کرنے کی کوشش کی, آپ نے جب یہ باتیں چھیڑی ہیں تو آپ کو جواب سننے کا بھی آپ کے حوصلہ ہونا چاہیے. تو وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور انہوں نے پالیٹکس کرتی ہیں. ہاں, یہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اوپر طے ہو جائے گا کہ جی اتنا سخت لہجہ اگلی دفعہ نہ کیا جائے. اور ظاہر شہباز شریف کی پالیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہے. اس وقت وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے ان کو ضرور, ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. بٹ مریم نواز اپنا پولیٹیکل بیس بنانے کی کوشش کرتی ہیں, ان کی نظریں آگے اگلے الیکشن کی طرف ہیں. زبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک بیان بازی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا, ایک رائے تھی, ایک بیانیہ بھی تھا کہ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے. ٹاک شوز ہوں, کہیں پہ بھی بات جو ہے وہ انہیں پہ ہوتی ہے, کسی اور پہ بات ہوتی نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی ایسا جوائنٹ وینچر تو نہیں شروع ہو گیا کہ ہم آپس میں بھی کوئی بات کریں, کوئی اختلاف رائے رکھیں, کوئی اختلافی بیانات دیں, تاکہ جو ہماری بھی پریزنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آئے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ سوچی سمجھا تو نہیں گیا کہ اس طرح سے پالیٹکس کریں تاکہ عمران خان سے فوکس ہٹے. دس از اے نیچرل ریئیکشن. دیکھیں, جب کینال کا ایشو کھڑا ہوا تھا تو سندھ میں اس کے اوپر بہت شدید ریئیکشن ہوا تھا, اور سندھ میں جب ریئیکشن ہوا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, پہلے نہیں ہوا تھا, پہلے جو دوسری نیشنلسٹ پارٹی تھے وہ سامنے آئی تھی, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب دیکھا کہ یہ اتنا پاپولر اس کو سپورٹ ملتی ہے اس پانی کے ایشو کو, تو پیپلز پارٹی نے بھی جوائن کر دیا. سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے جب یہ آپس میں اندر بیٹھ کے ملتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کو پالیٹکس بھی کرتی ہیں, مسلم لیگ نواز کو بھی پالیٹکس کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سے سب سے بڑا حریف ہے وہ عمران خان ہے, اور اس لیے اگر ہم نے یہ اپنی صوبائی لیول پر پالیٹکس نہ کی اور اپنے لوگوں کو جو ہمارے سپورٹ بیس ہے اس کو سب سے زیادہ خوش نہ کیا, تو ہم تو ویسے ہی اڑ جائیں گے. ویسے ہی ہمیں اتنا ڈر خوف ہے عمران خان کا, تو کم سے کم ہم یہ تو لگے کہ ہم دفاع کر رہے ہیں, سندھ کا دفاع کر رہے ہیں, ہم پنجاب کا دفاع کر رہے ہیں. سو یہ دس از اے نیچرل تھنگ, دس از ناٹ سم تھنگ کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اور اس پر ظاہر ہے شدید اختلافات بڑھیں گے بھی, یہ کوئی کم نہیں ہوں گے, ظاہر سی بات ہے بڑھیں گے بھی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک پنجاب میں کچھ ان کو نہیں حاصل ہوگا, کوئی پاپولر سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, تو ان کو کبھی بھی اسلام آباد میں حکومت بنانے کا موقع نہیں ملے گا جو وہ چاہتے ہیں. نیچرل سی بات ہے. اب پنجاب میں وہ کیسے جائیں؟ پنجاب میں ایسے ہی جائیں گے کہ اٹیک کریں گے, مریم کی تعریفیں کر کے تو نہیں وہاں پنجاب میں بیس بنائیں گے. تو وہ جب ظاہر ہے مریم پر اٹیک کرتے ہیں, ان کا حق بھی بنتا ہے. میرا اپنا صرف یہ ہے کہ مریم کو اس کے دفاع میں اتنی حد تک آگے نہیں جانا چاہیے کہ میں دیکھتی ہوں میں ہاتھ کاٹ دوں گی, اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پاپولسٹ نعرے ہوتے ہیں. اس سے فائدہ پاپولسٹ تو فائدہ مریم کو ضرور ہوگا, لیکن دے آر ویری ڈینجرس فار دی ویلبینگ آف ٹوٹل, اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. کیونکہ مریم کی کل کو ایسپریشن ہے, وہ نیشنل لیول پر پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں, وہ پرائم منسٹر بھی بننا چاہتی ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو بلاول سے بھی سیکھنا چاہیے. بلاول اس لیول پر نہیں نیچے اترتے جس لیول پر مریم جا کے پالیٹکس کریں. اچھا زبیر صاحب, ٹرمپ کا فارمولہ اور ٹرمپ کا پھر اس فارمولے پہ وزیر اعظم کا نام لینا, اور اس پر پھر آج پاکستان کے اندر سے مذہبی جماعتوں کا رد عمل آنا, پاکستان کی عوام کا رد عمل آنا, تو آپ اس کو کس کے لیے مشکل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی عوام کا آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ فلسطین کے حوالے سے ایک نیچرل جذبہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں فلسطین ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. شاید عرب ممالک میں اتنا زیادہ جذبات نہ ہوں فلسطین کے لیے جتنے پاکستانی عوام میں. سو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اسرائیل کا پرائم منسٹر ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی بلیم کرتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو, اور بہت حد تک ٹرمپ صاحب کو جینوسائیڈ ہوا ہے,
فلسطین میں پچھلے 2 سال کے، اس کا آپ نے مداوع اس طرح سے کیا ہے کہ کوئی بھی لفظ اسرائیل کے لیے نہیں. تو یہ جو 21 نکات کا جو فارمولا ہے، اس کو تو پاکستانی پبلک کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کا، کہیں بھی ذکر نہیں. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی کل کی پریس کانفرنس سن لیں، اسرائیلی پرائم منسٹر کی سن لیں، بالکل کلیئر کٹ ہے. بائی دا وے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اس کے بعد اسرائیلی ٹی وی کے لیے، عوام کے لیے اپنا ایک ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا دیر از نو کوسچن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. تو جب فلسطینی اسٹیٹ کے ایک تصور ختم کر دیا ہے تو پھر یہ ساری جنگ کیا ہے؟ پھر آپ نے جتنی سیٹلمنٹس کیے ہیں، جو انلیگل سیٹلمنٹس کیے ہیں اسرائیل نے، جو انہوں نے ویسٹ بینک پر قبضہ کیا ہے، جو بھی چیزیں کی ہیں پچھلے 50 سال میں، آپ نے سارا لیجیٹمائز کر دیا اس فارمولے کو ایکسیپٹ کر. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اکتوبر 2023 سے پہلے جتنی فریڈم اور آزادی غازہ کو رول کرنے کی فلسطینیوں کے پاس تھی، وہ بھی آپ نے واپس لے لی ہے کہ وہ نہیں رول کریں گے. ٹونی بلیئر اور ٹرمپ، ٹونی بلیئر کون ہے؟ ٹونی بلیئر کوئی پسندیدہ شخص نہیں عرب اور مسلم کنٹریز میں. ٹونی بلیئر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بیسس پر جو عراق میں تباہی مچائی تھی اور لاکھوں لوگ جس کا خون نکلا تھا، اس کے ڈائریکٹلی ریسپانسبل ہے. بائیڈن میں انہوں نے معافی مانگی ہے ٹونی بلیئر نے کہ یس وی ور رانگ، دیئر ور نو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اس شخص کو لا کے آپ بٹھا دیں گے گورنر یا جو بھی پوزیشن دیں گے، اور اس کے اوپر ٹرمپ ہے. مطلب آپ کسی کی آزادی کو بالکل چھین رہے ہیں. آپ بجائے کہ آپ یہ فارمولا دیتے کہ زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کی جو پہلے میڈیا پہ آئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو مسلم کنٹریز کے جو وزیر خارجہ تھے یا متعلقہ لوگ تھے خارجہ امور کے، وہ سارے بیٹھے 48 گھنٹے 24 گھنٹے ٹائم ان کو دیا گیا تھا. تو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ بھی پرپوزل لے کے آئیں. انہوں نے کہا 1 یا 2 دن وہ بیٹھے، اور وہ ایک سیکرٹ میٹنگ تھی کہ کوئی چیز باہر نہیں جائے گی جب تک کہ چیزیں فائنلائز نہ ہو جائیں. تو جب اس لیول پہ پاکستان ان ہو چکا ہے سارے معاملات میں، تو اس سے ہم اگر ادھر سے پریشر آ گیا مذہبی جماعتیں عوام کا، تو یہ کیسے نکلنا تو پھر مشکل ہو جائے گا جب آپ نے خود ہی پرپوز کیا ہو کچھ چیزیں. لیکن سب سے بڑی غلطی جو پاکستان نے کی ہے، پاکستان کی حکومت نے کی ہے، کہ کل جب اسرائیل کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس آ رہے تھے، اور جنرلی یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ فارمولا بعد میں اناؤنس کیا جائے گا، ان کے آنے سے وائٹ ہاؤس آنے سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دیا 21 پوائنٹ فارمولا. تو پہلے تو ہم تو سب سے آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں. اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے کرتے کہ جی ہم پہلے اناؤنس ہونے دیتے، عرب ممالک اس کو انڈورس کرتے، پھر پاکستان اگر یہ پوزیشن لیتا کہ جی ٹھیک ہے، جب عرب ممالک نے انڈورس کر دی تو ہم تو اس میں پھر ہمارا کیا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس چیز میں سب سے آگے ہے. پاکستان سب سے آگے. پاکستان یہ نہیں بتا رہا کہ جو سیٹلمنٹس ہوئی تھی جس کو آج تک ہم ڈیناؤنس کرتے ہیں، پاکستان یہ نہیں بتا رہا کہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ فارمولا ہے جس کے بیسس پر پاکستان کی پالیسی تھی، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں. اور بلکہ لاسٹ ویک UN جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اور اسرائیلی پرائم منسٹر، انہوں نے ڈیناؤنس کیا اسٹیٹ فارمولا کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی یورپین کنٹریز نے پچھلے ہفتے، جس میں UK بھی ہے، فرانس بھی ہے، بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں، انہوں نے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا. جب وہ ریکگنائز کیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ڈیناؤنس کر رہے تھے، اسرائیل پرائم منسٹر ان کو ڈیناؤنس کر رہے تھے. تو کیا ہم وہ سمجھیں کہ وہی آفیشیل پوزیشن ہے؟ سو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بالکل کلیئر نہیں. ایک چیز جو کہ ظاہر ہے جو ڈار صاحب کہہ رہے تھے، وہ پورا پاکستان کے پوری دنیا چاہتی ہے کہ جو تباہی ہو رہی ہے، جس طرح سے 66,000 یا 70,000 فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں جس طرح سے مارا گیا ان کو بے دردی سے، وہ ختم ہو جائے گا. بالکل سب چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک آپ سیز فائر ارینجمنٹ پہلے کرتے اور ایک نیگوشیٹڈ فارمولا فار پرماننٹ پیس جس میں فلسطینی اسٹیٹ کا ذکر ہوتا، وہ پھر اس کے بعد آتا. کون نہیں چاہتا کہ سیز فائر نہ ہو؟ یہ کہنا کہ جی سیز فائر اس بیسس پر ہوگی کہ ہم اسرائیل کا ہر انلیگل ایکٹ ایکسپٹ کریں جو پچھلے 70 سال سے وہ کرتا آ رہے ہیں. ہم وہ جو UN کی ریزولوشنز ہیں، سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، ان سب کو بھول جائیں.
ہم پاکستان کے عوام، عرب دنیا کے عوام کے جذبات کو اس سال انہوں نے لیبنان میں اٹیک کیا، قطر میں اٹیک کیا، یمن میں اٹیک کیا، لیبنان میں اٹیک کیا، اور غازہ میں تو کر ہی رہے ہیں. اینڈ دے گیٹ اسکاٹ فری، ان کی کوئی ہے ہی نہیں سزا. تو آپ انڈورس کر رہے ہیں اسرائیل آرمز اینڈ ایمونیشن اور سب کچھ رکھے گا، فلسطینی کچھ نہیں رکھیں گے. اور بائی دا وے پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ پتا ہونا چاہیے حماس از دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف غازہ. کوئی زبردستی نہیں بیٹھے ہوئے حماس. تو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز کا کوئی حق نہیں، بجائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حماس کو ڈسارم کرنا ہے. لیکن آپ نے کہا حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا، یعنی کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز اور پیپل ہے ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ رول کریں گے، ٹونی بلیئر فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جس طرح سے جنگ بندی کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، فلسطین کو ریاست تسلیم کیا، ایک اچھی بات ہے. اور دوسری جانب ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں انہوں نے دوحہ پر حملہ کرنے کے حوالے سے معافی بھی مانگی ہے. آنے والے وقتوں میں یہ کتنی معافیاں مانگی جاتی ہیں یا معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، آنے والا وقت بتائے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کل کافی چہم و گئیاں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کے اندر گروپنگ ہو رہی ہے. اس ساری صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب، کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں گروپ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، باقی میں تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا ہوا کیا کیا. 100 گروپ بن جائیں، 111 گروپ بن جائیں، 1000 گروپ بن جائیں، گروپ وہی ہوگا جسے عمران خان آن کریں گے. جو عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے گا تحریک انصاف وہی ہوگی. باقی سب کے ساتھ وہی حال ہوگا جو 8 فروری کو ہوا ہے. بہت بہت بڑے نام سائٹ پہ ہو گئے تھے، اور پرویز خٹک نے تحریک انصاف کے نام سے ایک اور جماعت بنا لی تھی، اور پرویز خٹک شاہد خٹک کے مقابلے میں ایک بڑے مارجن سے ہار گئے تھے. اور سابق وزیر اعلیٰ KP کے وہ بھی ہار گئے تھے، اور پلے کچھ نہیں سی رہا، جیسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. اب اصل معاملہ ہے کہ گزشتہ رات جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی. اچھا، سب سے پہلے پنجاب میں جو لیڈر اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ میاں اسلم اقبال، خاص کر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ ہوا. میاں اسلم اقبال اور میاں اظہر کے بیٹے، مرحوم کے بیٹے جو ہیں، ان کے درمیان اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی. لیکن یہ ایک بحث تھی جو ہوتی ہے، ہر سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے. دراصل یہ اپوزیشن میں ہے تو اس لیے اس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں میاں اسلم اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اگر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا جا رہا اس لیے کہ جس نے قربانیاں دی ہیں اس کو رکھا جائے، تو پنجاب میں بھی ایسا ہی رکھا جائے. لیکن قومی اسمبلی اور پنجاب کا معاملہ کچھ اور تھا. قومی اسمبلی میں اس لیے کہ وہاں سے ایک سٹے ملا ہوا ہے کہ جب تک اس سٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا آگے کسی بھی نشست پر کسی کو نہ رکھا جائے. مطلب اس کا معاملہ اور تھا. اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پر فرد عباس پر وہ تلخ کلامی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا بڑا واضح طور پر وزیر اعلیٰ KP سے کہ آپ بتائیں جی آج آپ کی خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا طے ہوا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ KP نے کوئی بات بتانے کی رضامندی نہیں تھی اور کوئی بات نہ بتائی. لیکن رانا صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ KP میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں بڑی کلیئر ہے. آج علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان تھا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ الزام لگایا، مجھے خان صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈا پور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہوں اور میں چیئرمین بننا چاہتی ہوں، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف جتنا وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا وہ میں چلا رہی ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہنستے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں اس بات کی تصدیق کی علیمہ خان کی بات کی، اور علیمہ خان کا ساتھ دیا برسٹر گوہر نے. اس نے کہا جناب میں بالکل برملا کہتا ہوں جب سے میں چیئرمین بنا ہوں
ایک دفعہ بھی علیمہ خان نے یہ نہیں کہا کہ پارٹی مداخلت کی ہو یا کوئی پارٹی کو کسی کو عہدہ دیں یا پارٹی میں یہ تبدیلی کریں یا یہ کریں. انہوں نے ایک دفعہ یہ کام نہیں کیا, نہ انہوں نے پارٹی کے معاملات پہ عمل دخل دیا ہے, بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے لیے ڈیالہ آتی ہیں اور زمین پر بیٹھ کر وہی دال کھاتی ہیں جو ایک عام کارکن کھاتا ہے. پھر اسی کی تصدیق جو ہے وہ جنید اکبر نے بھی کر دی. اب 2 استعفے بھی آگے کے پی کے سے, 2 استعفے آگے, دونوں استعفے آپ غور کریں کہ دونوں تگڑے لوگ ہیں, ایک شہرام کا بھائی ہے اور ایک اسد کیسر کا بھائی ہے. ان 2 استعفوں کے بعد جو پوزیشن بنی ہے, میرے پاس جو اہم ترین ذرائع, دیکھیں میں نے کل بھی یہاں پہ ایک بات کی تھی, دوست کہہ رہے تھے کہ جناب اعتماد کا اظہار کر دیا گیا. میں نے کہا تھا کہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ کچھ سخت ترین وارننگز دی گئی ہیں. اب علی امین گنڈا پور کل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے, کل چونکہ توشاہانہ کیس کا بھی شاید ہے, اور علی امین گنڈا پور کوشش کر رہا ہے کہ کل کسی طریقے سے عمران خان سے ملاقات ہو جائے, کیونکہ علیمہ خان کے بیان کے بعد کے پی کے اندر یہی بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ اب یہاں علی امین گنڈا پور کو بالکل عوامی رائے کے مطابق چلنا ہوگا یا پھر وہاں سے ایک بڑی تبدیلی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ثاقب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے, اور کون سے ایسے ارکان ہیں جن کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ تبدیلی تو وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عمران خان گاہے بگاہے مختلف تبدیلیاں جو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن بڑی تبدیلی کے حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. اگرچہ جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ وہ اعتماد کی جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مکمل اعتماد کیا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بڑے طویل عرصے کے بعد جو ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی, اور جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر ہی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیسے صبح 9 بجے جو ہے وہ کھل گیا. مطلب سلمان اکرم راجہ, ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ تو کل اڈیالہ گئے تو آپ تو 10 بجے پہنچے اور 1 بجے تک آپ کی انٹری نہیں ہوئی, 1 بجے آپ کی انٹری ہوئی, تو علی امین گنڈا پور تو صبح 9 بجے آئے اور وہ 2.5-3 گھنٹے ان کی ملاقات جو ہے وہ رہی, تو کیسے ان کی ملاقات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیسے ملاقات ہو گئی ہے, کوئی کورٹوں کا آرڈر بھی نہیں تھا یہ وہ. تو یہ ایک چیم گوئیاں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو عدم اعتماد کا فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے. جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, ٹاپ سے باٹم. لیکن ایک طرف ثاقب یہ بھی تو کہا جاتا ہے, جہاں پہ جڑیں کاٹی جاتی ہیں وہاں پر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جو ہے ان کی جانب سے بڑا سخت موقف اختیار کیا جاتا ہے ہمیشہ. تو کیا ان کا یہ جو سخت موقف ہے ان کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں؟ بالکل, خان صاحب جو موقف لیتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ, جو ٹویٹر پہ ان کا موقف آتا ہے, اس کو پی ٹی آئی کی اکثریت جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے, بلکہ اس قسم کا موقف میڈیا پہ ہم نہیں دیکھتے پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کی جانب سے. ایک جو بات ہے علیمہ خانم صاحبہ, ان کے حوالے سے, علیمہ خان ان کی بہن ہیں, ہمشیرہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, وہ ایکٹیو کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہ کیونکہ ان کی بہن ہے تو ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹلی وہ دیکھتی ہیں. اور خاص طور پر میں بات کروں گا, عمران خان صاحب اتنے سخت بیانات دیتے ہیں, کسی پارٹی کے لیڈرشپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سارے بیانات اٹھا کے باہر آ کر جو ہے وہ بول دے, لیکن علیمہ خان یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. شاید جو ہے وہ علیمہ خان پر بھی سختی بڑھ سکتی ہے. آج انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا, راولپنڈی کے 26 نومبر کے مقدمات میں بھی وہ ہیں, تو وہ اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ ان کو شاید جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ علیمہ خان نے آج جس خدشے کا اظہار علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیا, یا جو بات کی کہ انہوں نے کیا شکایت لگائی ہے, وہ میرے لیے کم سے کم بہت ہی حیران کن تھا کہ یہ کس لیول کی آپس میں ایک شکایتیں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. کہ اور ایک اور بات, پی ٹی آئی کے میکسیمم, سارے تو نہیں, میکسیمم لوگ جو اندر جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی میرے خیال میں پارٹی لیول پہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ 2.5 سال ہو گئے آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, بجائے اس کے کہ آپ اندر جا کے کچھ ایسی پازیٹیو خبر یا کوئی سٹوری یا کوئی چیز ہے ان کے سامنے رکھیں, آپ اپنے جو ہے وہ شکایتیں لے کر ان کے پاس جو جاتے ہیں. شیر صاحب, اس میں ساری چیز میں اگر ہم غور کریں, ساری چیزیں دیکھ لیں, یہ سارا کچھ بھی ہو جائے, اس کے بعد بھی پشاور کا جلسہ ہوا ہے جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے بعد بھی کوئی بڑی کال آنے والی ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کسی شخص کے اگر کے لیے ہے تو اس کا نام صرف عمران خان ہے.
اگر ہم کہیں کہ سلمان ٹھیک ہے رانا صاحب، ہم ثاقب سے مزید بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن ابھی ہمیں نواب تیمور تالپور صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ سر، جس طرح سے آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے کافی چپکلش چل رہی ہے، آپ اس چپکلش کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آنے والے دنوں میں سیاسی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم جس پارٹی کو بنا شرط شروط کے، بنا وزارتوں کے سپورٹ کر رہے ہیں، جس پارٹی کو حکومت میں لانے والے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہی کی پارٹی پر اور انہی کے لوگوں پر تنقید کی جاتی ہے، اور تنقید برائے اسلامی، تنقید برائے تنقید۔ جس قسم کا مریم نواز صاحبہ کی ٹون تھی، جس قسم کا ان کا لہجہ تھا، میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو، ورکرز کو، ایم این ایز، ایم پی ایس کو، سی ای سی کو سخت ریزرویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ضرور اس چیز کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے جائیں گے۔ ہم اس طرح سے نہیں چلنا چاہتے اس کوئلیشن کے ساتھ، اگر یہی ان کا طریقہ کار ہوگا۔ آج بھی آپ نے دیکھا، ہم نے نیشنل اسمبلی کا جو سیشن تھا اس کو بائیک آؤٹ کر دیا ہے، اور جب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے ہم پھر سے اس اسمبلی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سر بہت ہی سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور اپوزیشن کے بینچوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، تو اس طرح تو کیا مزید جو ہے وہ مسائل نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ بالکل مسائل کھڑے ہوں گے، مسائل ہر کسی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ مسائل کھڑے کیوں رہے ہیں، اس کی جڑ کون ہے، اس کی جڑ کہاں سے آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو وجہ ہے وہ اس وجہ کو صحیح کرنا ہوگا، ان کو میرے خیال سے معذرت کرنی چاہیے۔ کوئی معذرت کرنے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں قد بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہماری کوئی قصور، کوئی غلطی ہوتی تو ہم بھی بالکل میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال سے ان کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بات پھر کبھی نہیں آئے گی۔ مجھے نہیں پتا کس بات پہ جذبات تھے، کس بات پہ مریم نواز صاحبہ کو غصہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، ملکی حالات کو مناسب رکھنے کے لیے سب کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تیمور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ رانا محمد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ثاقب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔